औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान रेहान ताहिर। कौमों की तरक्की में हमने ये बारहा सुना कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी वैल्यू है और नौजवान ही किसी मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जब सूरत हाल देखते हैं, माशरी सूरत हाल देखते हैं, माशरती सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और ख़ास तौर पर कारोबारी सूरत हाल के अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छाई की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी रुकावटें भी हैं जो कि नौजवान को दिल बर्दाश्त कर देती हैं और शायद पाकिस्तान की तरक्की में वो हायल हो सकती है। पाकिस्तान का एक नौजवान जो तालीम तो हासिल करता है और उस तालीम हासिल करने के बाद अपने जो उसके वसाइल होते हैं उसमें वो कोशिश करता है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, लेकिन उस किरदार को अदा करने के लिए वो किन किन मराहिल से गुजरता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे दरम्यान मौजूद हैं जनाब एक मारूफ कारोबारी और एक नौजवान समाजी शख्सियत उमैर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से जब हम बात करते हैं तो माहौल क्या है? पाकिस्तान में लोग कारोबार को किस तरह से देखते हैं? एक नौजवान की हैसियत से आप जब इस एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आए, आपने ख़ुद जो कदम लिया, इस कदम को आज 2025 में आप कैसे परख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने अल्फाज को और अपने जो एहसास हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप और नौजवानों के मसाइल हैं जो पाकिस्तान में कारोबार के लिहाज से नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर बात करने का, उन मसाइल को आम लोगों तक पहुंचाने का, तो मैं सबसे पहले उस पर आपका बहुत मशकूर हूँ। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से और नौजवानों के लिए वसाइल के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर उनके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जो नौजवान जिस फील्ड के अंदर भी दिल लगा कर काम कर रहे हैं और वक्त के साथ अपने अंदर जिद्दत ला रहे हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहे हैं, आप देखेंगे कि वो हर फील्ड के अंदर कामयाब है। पाकिस्तान में कोई भी नौजवान आपको शिकायत करता नज़र नहीं आएगा। जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनज़र रख कर इसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है वो हमेशा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हुआ ही नज़र आएगा आपको। अच्छा, पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। नौजवान वाकई अप्रिशिएट कर रहा है और वही नौजवान अप्रिशिएट करता है जिसको कहीं ना कहीं रोशनी नज़र आती है। लेकिन क्या पाकिस्तान के वो नौजवान जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अलावा पाकिस्तान में मुकीम हैं वो रोशनी की जानिब बढ़ रहे हैं, उनको भी रोशनी नज़र आ रही है? छोटे इलाकों में कारोबार क्या है, वो कैसे अपने आप को इंगेज करें और वो किस तरह पैसे कमाएं और अपने घर बार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मौके मौजूद हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर की फ़ील्ड ले लें, चाहे आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्किलफुल नौजवान भी मौजूद हैं। आपने छोटे इलाकों की बात की तो मेरा ख़्याल है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बड़े इलाकों में, बड़े शहरों में नौजवानों के पास मौजूद है उससे शायद ज़्यादा बड़ी और बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो छोटे शहरों में भी लोगों के पास मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी का घर घर आना, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स का आना, लैपटॉप्स का आ जाना, इंटरनेट का पूरे पाकिस्तान में फैल जाना, इसने नौजवानों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। तो पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ मौजूद हैं। हाँ, अगर आप बात करें चैलेंजेस की तो पूरी दुनिया में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर कस्बे में चैलेंजेस मौजूद हैं, चाहे वो नौजवानों के लिए हों या बड़ी उम्र के अफराद के लिए। सही। अच्छा, ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान में कराची का जो वाक़या रिसेंटली नमूदार हुआ और मंजर आम पे आया, हमने उससे बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि शायद वालिदैन को इबरत भी मिली होगी कि अपने बच्चों को बग़ैर किसी जो है ना वो निगरानी के छोड़ देते थे बिज़नेस के लिए। मेरा बेटा तो बड़ा बिज़नेस कर रहा है, बड़े कारोबार कर रहा है। लेकिन ये जो अभी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का जो वाक़या हुआ, ये भी एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक सोचने की राह मुतय्यन भी कर रहा है कि हम जब नौजवानों को ख़ास तौर पर इस आईटी की दुनिया में, ख़ास तौर पर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप में वो जो आईटी हब बनाए हुए हैं, कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, तो एक नौजवान आज के दौर में किन असूलों को मद्देनज़र रखे? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है भाई, या कोई पॉजिटिविटी के साथ, सच्चाई के साथ कुछ असूलों को मुतय्यन करके आगे बढ़ना मकसद है? एक पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी के साथ कुछ अपनी पॉजिटिव इनपुट देना मकसद है और अपने साथ नौजवानों को भी बाख्तियार बनाना मकसद है, या सिर्फ पैसा ही कमाना हो? जिस तरह ये भी कराची का वाक़या हुआ और आपने देखा कि कितना बड़ा उसकी जो स्टोरीज़ हमें सामने आई हैं वो बहुत ही दर्दनाक भी थी, शर्मनाक भी थी, और यकीनन उन वालिदैन के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया जो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा कमा रहा है जी, लेकिन ये मालूम नहीं है वो क्या कमा रहा है, वो किस तरह कमा रहा है, वो ज़राए कौन से हैं। तो ज़राए कौन कौन से हैं पाकिस्तान में और पॉजिटिव ज़राए कौन कौन से हैं?
دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ ایکسیپشنس کو لے کر کسی بھی سوسائٹی کا امیج پورٹری نہیں کر سکتے. صحیح. بالکل موجود ہیں, اس سے بری ایگزامپلس بھی اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, لیکن بات یہ کریں کہ یہ ایسے لوگ موجود تھے, ہیں اور رہیں گے. ان کے اوپر آپ کسی بھی سوسائٹی کو جج نہیں کر سکتے. اور آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ صرف پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. صرف پیسے کمانا ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, ہمارا صرف مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے. ہم نے اپنے ملک کی فکر بھی کرنی ہے, ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر بھی کرنی ہے. بہت خوب. اور والدین کے لیے بھی یہ بے شک ایک جو ہے وہ عبرت ہے یہ واقعہ کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, ان کی چیزوں سے واقفیت رکھیں, ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں کہ وہ کریں, کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ 12 سال کا بچہ بھی کما رہا ہے, 14 سال کا بچہ بھی کما رہا ہے, اور ایک 40 سال کا آدمی بھی. لالچ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے نا, کبھی گھر بیٹھے بیٹھے کروڑوں کمائے, لاکھوں کمائے, تو اس میں ہر بندہ شاید اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, لیکن حقیقت بعض اوقات اس سے برعکس ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ والدین کو نظر دیکھیں, میچور لوگوں سے یا بڑی عمر کے لوگوں سے ایسا کام کرنا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا, اور ان کے لیے ایک سزا اور جزا کا کانسیپٹ موجود ہے آپ کے آئین میں, آپ کے قانون میں. اصل چیلنج ہمارے لیے جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی وہ لوگ ہیں جو کہ اس قانون کے دائرے میں نہیں آتے, یعنی کہ 18 سال سے کم عمر بچے, اور وہی زیادہ ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر سب سے بڑی جو توجہ دے سکتے ہیں وہ والدین دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. اگر وہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ کس ذریعے سے کما رہے ہیں, کس طریقے سے کما رہے ہیں. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ لوگوں سے کنسلٹ کریں, جو کنسلٹ لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کریں, تاکہ ان کے علم میں ہو کہ ان کا بچہ اگر پیسے کما رہا ہے تو وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے, اچھے طریقے سے کما رہا ہے, یا کہ وہ کسی غلط لائن پہ چل پڑے. اچھا, ایک میں یہاں پر ضرور آپ سے اس بارے میں بھی رائے لینا چاہوں گا, خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کی. میں اکثر پروگرام میں پوچھتا بھی ہوں کہ لائیو ٹک ٹاک میں بھی لوگ بڑے ایپس کے تھرو جا رہے ہیں, مختلف قسم کی جو ہے نا اس کو چیٹس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جو انگیج کر لیتے ہیں. پھر اگر آپ یوٹیوب کی دنیا میں کریں تو لوگ بڑا عجیب و غریب مواد دے رہے ہیں. تو ایک تو سوسائٹی کا ایک پہلو یہ بھی ہے, اور آپ نے بڑی اچھی پہلے بات بھی کہی ہے, اور وہ یقیناً بات برحق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں سے آپ سوسائٹی کا ایک پورا اسٹرکچر پورٹری نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد ہے, یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے, جو پاکستان میں سوشل میڈیا سے وابستہ اب ہو چکی ہے, چاہے وہ یوٹیوب کی دنیا ہو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, یا کوئی بھی ایسے ذرائع ہو جن کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. اور شاید لوگ معاشرے میں ان کو زیادہ جانتے ہیں, پازیٹیو لوگوں کو یا جو کچھ اچھا کانٹینٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کو لوگ کم جانتے ہیں. ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ناطے, ایک کاروبار کے اندر آپ کا ایک جو ایکسپیرینس رہا, حکمت عملی کیا ہے, پازیٹیوٹی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں تو سچ ہے ہی نہیں, کاروبار تو کرنا ہی نہیں چاہیے, تو یہ طریقہ شارٹ کٹ ہے, لوگ پیسے کما لیتے ہیں. لیکن آپ کے مطابق کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ 1 2 3 کر کے آپ کیا اس میں بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف ہمارے لوگوں کا بھی فوکس وہی لوگ ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ کے تھرو لوگوں کو صرف انٹرٹین کر رہے ہیں, اور لوگوں کو روز ایک نیا واقعہ چاہیے, نیا ایک معاملہ چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور ایون یہ کہ صرف لوگوں کا نہیں, ہماری حکومت اور ہمارے حکمرانوں کا اور جو لوگ اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کا بھی یہی معیار اور مزاج ہے. تو سب سے پہلے تو جو ڈائریکشن دینے والے لوگ ہیں ان کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو, اس قوم کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. جو لوگ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ جدت کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو لوگ آنے والی نئی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ نہ ان کو حکومتی حلقوں کے اندر پذیرائی مل رہی ہے, نہ عام عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, خاص طور پہ حکومت کو, کہ ایسے لوگوں کو زیادہ پذیرائی دے جو کہ آپ کے ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں, نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ کی. دوسری بات رہی کاروباری معاملات کی, کاروباری چیزوں کی, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان شروع سے ہی پالیسیز کے اندر جو ہے وہ لیگ کرتا رہا ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے اس کی کچھ پالیسی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کی کچھ پالیسی ہے. تو پالیسیز کا جب تک تسلسل نہیں ہوگا آپ کے ملک کے اندر کاروبار فلرش نہیں کر سکے گا. یہ چیلنجز موجود رہیں گے, خاص طور پہ جو بیوروکریسی کا شور شرابہ ہے, جو بیوروکریسی کے ساتھ معاملات ہیں, جو وہ پیچیدگیاں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی, جب تک ایک کاروباری آدمی کے لیے آپ ٹیکس کے نظام کو شفاف اور آسان نہیں بنا دیتے, تب تک وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہوئے ضرور گھبرائے گا. بے شک وہ پاکستان سے کما رہا ہو, لیکن وہ اپنا جمع کیا ہوا پیسہ ہمیشہ کوشش کرے گا. حکمت عملی کیا ہوگی نا اس میں؟ حکمت عملی کیا رکھیں؟ اس میں
سب سے پہلی حکمت عملی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنانی پڑے گی کہ وہ اپنی پالیسیز میں لچک پیدا کریں, کاروباری لوگوں کو وہ انٹرٹین کریں, کاروباری لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہو گیا. سب سے بہتر کام جو کیا جا سکتا ہے وہ ٹیکس کے نظام کو شفاف بنائیں, نہ صرف ٹیکس کلیکشن کو بلکہ جو ٹیکس کلیکٹ کر کے لگایا جا رہا ہے اس نظام کو بھی شفاف بنائیں تاکہ لوگوں کو رجحان پیدا ہو. بالکل, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ٹیکس دیں. جب ان کو ان کا پیسہ ٹیکس کا لگتا ہوا نظر آئے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ ٹیکس دیں گے اور بینیفٹس بھی ملیں گے ان کو. ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ اس کو اتنا پریولیج بھی دیتی ہے, اس کو پروٹوکولز بھی ملتی ہیں, اس کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے, اس کو کلیئرنس بھی ملتی ہے بہت. لیکن یہاں پر الٹا ہے, ہر چیز کا نظام الٹا ہے. جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اتنی نظریں ہیں, اس کے اوپر اتنے شکنجے ہیں, اس کے اوپر اتنے ہی ادارے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ایک شخص جو ٹیکس دے رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کیا نوجوان بھی ٹیکس دے رہے ہیں؟ جو لوگ آج کل کے جتنے بھی نوجوان کاروبار کرتے ہیں یہ بھی ٹیکس دینے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ صرف کمانے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جب ہے تو بڑا مشکل سوال. جو شخص کمائے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیکس دیتے ہوئے موت نہیں آئے گی اور وہ گھبرائے گا نہیں. دے رہے ہیں میرے خیال سے تو ضرورت لازمی ہو گیا. آپ ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں, آپ جی ایس ٹی کی صورت میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, آپ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس کسی نہ کسی صورت میں دے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ نوجوان ہو, بوڑھا ہو یا بچہ ہو, وہ ٹیکس کے نیٹ سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ٹیکس تو سیلری پرسن پہ ہے, لیکن جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہیں میجورٹی تو سیلری پرسن میرے خیال سے ان کو ڈائریکٹلی بینک کے تھرو پیمنٹ نہیں ملتی یا وہ کیش کے تھرو ملتی, تو وہ پھر ٹیکس نیٹ پہ کیسے آئیں گے؟ وہ یہی تو جو نظام ہے اس کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے. اداروں کو جہاں پر کام کرنا چاہیے وہاں یہ اب اداروں کے کرنے کا کام ہے. کتنے لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں, اس فکر میں اسلام آباد اور پنڈی کی بات کروں, میں تو کراچی سے لے کر لنڈی کوتل کی بات کر رہا ہوں, کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تو سیلری کیش میں مل رہی ہے آج بھی, اور جو بیچارہ سسٹم کے تھرو لے رہا ہے وہ تقریباً کوئی بہت بڑی اماؤنٹ دے رہا ہے ٹیکس کی, تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہی ٹیکس دے گا؟ اور آپ لوگ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو تو بغیر کیش ہاتھ میں ٹیکس پیسے دے رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو پہلے میں نے بات کی کہ موٹیویٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو دکھانا پڑے گا. جب ان کو ان کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پہ لگتا نظر آئے گا تو وہ ضرور ٹیکس دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹیکس نہ دیں. جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ ہمیں نہیں معلوم کہاں پر لگے گا, ہمیں نہیں معلوم یہ پیسہ کہاں پر جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ اوائڈ کریں گے اور وہ چور راستے. پاکستان میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ کوئی کیا مواقع ہیں پاکستان میں؟ کیا وہ پہیے لگائیں فائل کو یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں, یہ فائل کو پہیے لگانے والا کام تو پرانا ہو چکا ہے اور اس نئی ٹرک آگے تو بتا دیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ پہیے گورنمنٹ کی طرف سے لگنے چاہیے کہ کاروبار کو آسان بنانا چاہیے گورنمنٹ کو, تاکہ لوگ آئیں. لوگ دیکھیں, آج آپ SIFC کی طرف جا رہے ہیں, یہ کام آپ کو کئی سال پہلے کرنا چاہیے. بالکل آپ کو باقی ممالک کو اب ایون کہ جو پاکستانی وہ اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر جا رہے تھے. یہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا. ایک بہت برے حالات سے بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے پاکستان میں, رک گئی ہے, اور وہ لوگ جو ہے ان کو آسانیاں, ان کو ایز دے رہے ہیں تاکہ وہ آئیں اپنے کاروبار کریں. اور جو معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ چائنا, ٹرکی اور دیگر ممالک کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی, یہ بہت بڑا اقدام ہے اور یہ بہت بڑی کاوش ہے. یہ اب نہیں, یہ کئی سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ابھی آپ کو آنے والے 4-5 سال میں اس کے انشاءاللہ امپیکٹس نظر آئیں گے. لیکن اس سے بھی ضروری ہے کہ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لگنی چاہیے اور اس پہ موٹیویشن ہونی چاہیے. وہ تبھی ہوگا جب گورنمنٹ کی طرف سے. نوجوانوں کے لیے کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ اور اگر آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جتنے بھی کاروباری شخصیات ہیں ان کو جو مسائل, اگر آپ بینگ اے لیڈر ہیں تو کیسے حل کریں گے؟ دونوں سوالوں کے جواب. دیکھیں, نوجوانوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. پاکستان نے ہمیشہ ریزیلینس شو کی ہے. ہم نے ہمیشہ مشکل اور برے حالات دیکھے ہیں, ہم مشکل اور برے حالات سے لڑے ہیں, اور یہ وقت جو ہے یہ پھل کھانے کا ہے, یہ نئی بنیادیں رکھنے کا انشاءاللہ. یہ جو ہمارے بزرگ اس ملک کی بنیاد رکھ کر گئے تھے اس کے اوپر ایک نئی عمارت قائم کرنے کا وقت ہے. بدلتی جو جغرافیائی تبدیلیاں ہیں, جو اکنامک شفٹس ہیں پوری دنیا میں, اس سے صاف واضح ہے کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے دور کی ایک بڑی جو ہے وہ پاور بنے گا. نہ صرف اکنامک پاور بنے گا بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا انشاءاللہ نام بھی ہوگا. تو صرف ہمت نہیں ہارنی اور لگے رہنا ہے اور اس ملک کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہم ہی اس ملک کا فیوچر ہیں. ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اور ہم سے ہی یہ ملک بنے گا. تو صرف یہی میرا پیغام ہے کہ صرف ہمت نہیں ہارنی, اس ملک سے مایوس نہیں ہونا
اور لگے رہنا انشاءاللہ۔ بہت خوب جی، اور میں چوہدری صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ پاکستان میں یقیناً ایک بڑی پازیٹیو فضا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے ادارے جہاں پر وہ پازیٹیوٹی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کچھ گیپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کی انہوں نے کیا، اور ان گیپس کو اگر ہم حل کریں گے تو یقیناً پاکستان ترقی کی نئی راہوں پہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اور جو ہمیں فیصلے آج سے کئی سال قبل لینے چاہیے تھے، آج اگر ہم وہ لے رہے ہیں تو ہمیں ان پر اپنے پاؤں مضبوط جمانے ہوں گے، اور پاکستان میں جو ریسنٹلی دوبارہ سے دہشت گردی کی فضا نے جنم لیا، ہمیں اس کا بھی جو ہے نا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب ملک میں نوجوان لوگ، کاروباری شخصیات پازیٹیو اپنے جو ہے وہ آبجیکٹیوز کے ساتھ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہمارے قوم کے بڑے قوم کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، کیونکہ راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو ہمیں راستہ یاد کرنا ہے اور اپنے آگے شمع بن کے روشنی کو پھیلانا ہے، تاکہ پاکستان بھی روشن ہو، ہم بھی روشن ہو، اور ہمارے آنے والے کل کا جو روشن ہے وہ بھی مستقبل ہو۔ اپنے میزبان ریحان طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے